अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़ाहिर पाकिस्तान। हम बात करेंगे आज पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पर, लेकिन जैसे हम गाहे बगाहे करते हैं, हम सेनेटर मुशाहिद हुसैन को दावत देते हैं कि आखिर ज़रा ग्लोबल सीन, रीजनल सीन, उस पर बात करें, क्योंकि पाकिस्तान में जो अंदर है वो बाहर से बहुत कनेक्टेड है। और आपको मालूम है कि चाहे इक़्तिसादियात हों, चाहे हमारी सिक्योरिटी हो, चाहे हमारी डिप्लोमेसी हो, चाहे हमारे मेन कॉजेज़ हों, दे आर ऑल कनेक्टेड टू व्हाट हैपेंस इन द वर्ल्ड एंड व्हाट वी डू इन टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। तो नाज़रीन, हमारे साथ सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं। चेयरमैन हैं पाक चाइना इंस्टीट्यूट के, चेयरमैन हैं और इन्होंने इसको सेटअप भी किया है। और साथ ये है ICAP, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एशियन पॉलिटिकल पार्टीज़, ये उसके भी एक मेजर इनके पास पोजीशन है। और ICAP का इसलिए हमने जिक्र किया क्योंकि मुशाहिद साहब से हम फॉरेन पॉलिसी के साथ साथ हमेशा डोमेस्टिक की पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो वो भी जो उस पैराए में बात होती है अंडरस्टैंडिंग में कि जो रीजन में है, जो ग्लोबली एशिया में भी जो हो रहा है। बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब फॉर जॉइनिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग, इट्स अ प्लेजर। अच्छा मुशाहिद साहब, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट कश्मीर, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। इलेक्शंस वहाँ शुरू हो गए हैं और वो 4 मेरा ख्याल है अक्टूबर तक ख़त्म होंगे, 4 या 8 तक। नाम नेहाद इलेक्शन, नाम नेहाद इलेक्शन। तो उसमें हमने देखा है कि इंडिया की तरफ से एक नर्वसनेस है कि अब बड़ा पॉइजन उगल रहे हैं। वो कह रहे हैं पाकिस्तान इज़ कैंसर, पाकिस्तान इज़ दिस, और साथ के जी अब ये कह रहे हैं कि जो मिलिटेंट्स हैं यहाँ, वो वहाँ से ट्रेन होके आ रहे हैं आफ्टर सेइंग के जी कंट्रोल हो गया। असल में तकलीफ उनको यही है कि कश्मीरी आवाम में 2 चीज़ों पर कायम है। पहला ये है कि कश्मीरी आवाम जो मकबूजा कश्मीर में है, एक ज़बान से, एक आवाज़ से हिंदुस्तान का जो कब्ज़ा है, गासबाना कब्ज़ा, गैर आइनी या गैर कानूनी UN रेजोल्यूशन के खिलाफ, उसको वो मुस्तरद करते हैं, उसको कभी तस्लीम नहीं किया। और दूसरा, उनके दिल धड़कते हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान से एक उनकी रूहानी वाबस्तगी है जो अभी तक कायम है। असल तकलीफ ये है और उसको वो ख़त्म नहीं कर सके। और आपने देखा अभी इलेक्शन भी हुआ था लोकसभा में, इंजीनियर रशीद कौन है, जेल में थे, उनके बच्चों ने इलेक्शन कैंपेन किया, जिताया। रूहुल्लाह साहब जो थे अपना श्रीनगर से, उन्होंने भी वो आज़ादी के हैं परवाने। तो आप देखें कि लोग उधर वोट देते हैं जो आज़ादी की तरफ रुख हो। और अब भी आप देख लें कि इसका पस मंजर क्या है। 32 लाख आपने डोमिसाइल ने इशू किया बाहर से लोगों से। हाईएस्ट सोल्जर सिविलियन रेशो 10:1, ये इधर है। तीसरा आप देख लें कि 2011 से सेंसस ही नहीं हुआ। और उन्होंने जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जो उनका नॉमिनी है, उसको स्वीपिंग पावर्स, ही इज लाइक अ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ऑक्यूपाइड कश्मीर। वो तो नॉमिनेट भी करेगा लोगों को, नॉमिनेट, जो माइनॉरिटी, बिल्कुल, वो हर चीज उनके हाथ में है। तो ये तो सारा ढोंग रचाया जा रहा है। और आपने देखा डेमोग्राफिक बैलेंस तब्दील करने की कोशिश की। 47 सीट्स वैली की, 43 जम्मू की कर दी और 6 और बढ़ा भी दी उनकी। तो आप देखें कि मकसद उनका है कि तोड़ फोड़ के किसी तरीके से RSS या BJP का कोई चीफ मिनिस्टर इंस्टॉल कर दिया। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं मुशाहिद। एक तो ये कि जो इंसर्जेंसी है, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, इन्होंने पहले कहा जी हमने उनको कंट्रोल करे। और फ्रीडम फाइटर्स की जो टैक्टिक्स थी कि जी जल्द से जुलूस करना, ये अच्छा, मेरी बात हुई किसी से कोई 2 साल पहले, अब जेल में इनको बंद कर दिया, तो उन्होंने कहा कि जी हम अब ये नहीं करेंगे, अब हम वी विल बी लाइक गुरिल्ला वॉरियर्स, क्योंकि हमें मार देते हैं, ये हम निकलते हैं बाहर तो मार देते हैं। अच्छा, अब इंडियन जो है एजेंसीज वगैरह, उनकी तरफ से पॉलिटिशियंस वो कह रहे हैं जी ये पाकिस्तान में ट्रेन होके आए हैं एज इंसर्जेंट्स और अभी पाकिस्तान से याद आ गया, हालांकि दे सेड के कंट्रोल हो गया और कोई ऐसी चीज नहीं हो रहा। तो ये मतलब वो जो इन्होंने बदली है इंसर्जेंसी की तरफ गए हैं, मतलब गुरिल्ला वॉरफेयर की तरफ, तो नाउ दे आर गोइंग बैक टू द ओरिजिनल जो एक अप्रोच है कि भाई जंग आज़ादी के मुख्तलिफ मराहिल आते हैं, मुख्तलिफ पहलू आते हैं। अब फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, गाजा जेनोसाइड, हमास 11 महीने के बाद भी कुछ ला नहीं जा सका इजराइल ने, हालांकि इतना जुल्म किया है। तो जो कश्मीरी जदोजहद आज़ादी है, ना हमने शुरू की है, ना हम बंद कर सकते हैं, हमारा ताल्लुक ही नहीं। हम तो उनको इखलाकी सियासी सफारती सपोर्ट देना हमारा फर्ज है, बल्कि दुनिया का फर्ज है। मैं ट्वीट देख रहा था आयतुल्लाह खामेनाई साहब की, जो सुप्रीम लीडर है, उन्होंने क्या किया, मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, मुस्लिम्स ऑफ गाजा एंड मुस्लिम्स ऑफ रोहिंग्या,
اس پر انہوں نے آواز اٹھائی کہ کشمیری مسلمان پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو خاتمہ کیا جائے. تو یہ صرف ہم نہیں, کشمیر کا تو نام بھی لے لیتے ہیں, بٹ بہرحال تو یہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ تو تیز ہوگی. اور صرف ادھر نہیں, آپ دیکھیں جو سکھ موومنٹ ہے, ابھی کیا بیان آیا راہل گاندھی کا پچھلے ہفتے واشنگٹن ڈی سی, کہ ان کا نہیں کہ سکھس آر فیسنگ این ایگزسٹینشل تھریٹ ان انڈیا, کہ ان کا زندگی اور موت کا خطرہ ہے ہندوستان کے اندر. خود کہہ رہے ہیں. اور آپ مسیح برادری کا کیا ہو رہا ہے, وہ کوکی لینڈ کا آپ کو پتہ ہی ہے, جو نارتھ ایسٹ میں بنگلہ دیش کے ساتھ جو حالات ہیں. تو اس وقت پورا خطہ ہندوستان کا, مودی کا ہندوستان, آر ایس ایس کا ہندوستان, ہندوتوا کا ہندوستان ہلا ہوا ہے. اچھا دیکھیں, پاکستان کی بھی آپ بات کر رہے تھے کہ بھئی ان کو کتنا پاکستان کے ساتھ لگاؤ ہے, یہ تو ہم کہیں گے. اس وقت بھی ہم نے کہا کہ جو پاکستان نے 2020 میں سیز فائر کر دی تھی, جنوری 2021 میں, تو غلط کیا تھا. آئی مین آئی تھنک کہ غلط وہ کیا تھا. دباؤ میں آگے تھے, وہ انڈیا کے جھانسے میں آگے تھے. انہوں نے کہا اس وقت کے جو تھے, میرے خیال میں ہمارے جو دوست تھے اسٹیبلشمنٹ میں یا سیاسی بھی کہہ لیں, ان کو امیدیں تھی کہ مودی کے ذریعے, مودی جی کے ذریعے, رادھو مودی جی کے ذریعے ہمارا کچھ راستہ نکلے گا. مودی جی واجپائی نہیں ہے. مودی جی بڑا وہ ایک زہر اگلنے والا, ہندوتوا کا پرچار کرنے والا. اچھا, and he thinks that's his winning card. دیکھیں نا, وہ تیسری دفعہ گاندھی نے اس دفعہ ہلایا ہے, لیکن پھر بھی ان کا جو بیس تو وہی ہے نا جی. آپ دیکھیں نا, جو دو بیانات آئے ہیں ابھی, ایک اس کا آیا ہے امیت شاہ کا, جو قاتل ہے گجرات کے مسلمانوں کا. نمبر 2 ہے, اس نے کیا کہا کہ نو ٹریڈ نو ٹاکس ود پاکستان. اچھی بات ہے, پاکستان کو ایک ریالٹی چیک ہو جاتا ہے, کیونکہ ہم کبھی تو ہمارے تو لوگوں کو کیوں فہمی تھی, وہ پہلے اعلان کرتے ہیں کہ ہم تجارت کے لیے تیار ہیں. اچھا, پھر آپ کے جو پچھلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی, وہ بڑے کیسے مودی جی سے ہمارا معاہدہ ہو گیا, ہماری جنرل باجوہ سے ڈسکشن اچھی والی آرگیومنٹ ہوئی تھی, تو انہوں نے مجھے کہا جنرل تو آپ ہیں, when I said کہ آپ یہ بار بار کہتے ہیں لو ہینگنگ فروٹس, کون سے لو ہینگنگ فروٹس ہیں؟ there are no low hanging fruits. وہ ہے ہی ہے. اگر ہمیں نظر وہ صرف اس کو, میں نے بھی اس کو کہا تھا, میں نے کہا کہ ہندوستان کو صرف ایک خوف ہے, کیوں وہ سیز فائر منتیں کر رہا ہے, چائنا. بالکل, چائنا سے انہوں نے مار کھائی تھی گلوان میں جون 2020 میں. انہوں نے پاکستان کی منتیں کی کہ چائنا پاکستان نیکسس نہ بن جائے ہندوستان کے خلاف. اس خوف سے انہوں نے ٹیکٹیکلی پاکستان کے اس وقت کے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی, یہ ملٹری ہائی کمانڈ تھا, ان سے, اور ہمارے لوگوں کو غلط فہمی ہوگی, ہاں جی ہمارے ہاں تو اس وقت ٹویٹ بھی آ گئی آپ کے سیاسی لیڈران سے اور سارا. بلکہ میں تو بڑی آئرنی ہے کہ ایک ایشو پر تینوں اگری کرتے تھے, میاں نواز شریف, عمران خان اور جنرل باجوہ, کہ مودی از دا بیسٹ بیٹ. وہ کہتے ہیں فون میں نے کیا, جواب نہیں دیا عمران خان نے. آپ کو یاد ہے, اور ادھر دس از دا اونلی ایشو آن دیز 3 اگری آن. although جب 2019 میں یہ کیا ہے انہوں نے اس کو انڈیا کو جو اسٹیٹس جموں کشمیر, تو اس وقت آئی تھنک آپ کی جو ہمیں ہوش آئی پالیسی تھی بڑی تگڑی تھی. آپ کہہ رہے تھے ہٹلر, اس کو ہوش آئی پہ, اس سے پہلے غلط فہمی تھی. بالکل, اور اس وقت دا ٹاپ پرسن ان دا اسٹیبلشمنٹ سیڈ ٹو می کہ جو برٹش ہائی کمشنر ہیں, انہوں نے کہا کہ بس کریں مودی کے خلاف, کہ ہاں بس کریں, اور پھر کہتے ہیں میں نے کہا اس کو عمران کو کہ بس یار یہ نہ کو آر ایس ایس اور زیادہ نہ اس کو سختی سے زبان کرو. خیر بات ہے کہ وہ ابھی آپ کو کیا کہہ رہا ہے یہ یوگی آدتیہ ناتھ, جو ایک بدبودار نمائندہ ہے ہندوتوا کا, وہ کہتا ہے کہ پاکستان از اے کینسر. اور انہوں نے تاج محل کو یو پی کے جو پوسٹرز ہیں ٹورزم کے, اس سے نکال دیا. آپ کو پتا ہے اتر پردیش کا جو آگرہ کا ہے تاج محل, اس کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے. تو آپ کو پتا ہے, میں کل دیکھ رہی تھی 2 دن پہلے کہ وہاں اتنی بارشیں ہوئی ہیں, اور جو تاج محل کا لیکیج ہے, I tell you یہ تو ڈیلیبریٹلی کہیں کہ تباہی ہو جائے, یہ کہیں کہ ڈیلیبریٹلی تباہی. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ورثہ نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا ورثہ ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان میں گاہے بگاہے آپ کے پولیٹیشنز, چلے ہم کہتے ہیں اچھی نیت سے کرتے ہیں, وہ تو دنیا کو نظر آتا ہے نا کہ پاکستان میں زہر تو نہیں ہے. پاکستان کہتے چلو جی ٹریڈ بھی کر لیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی, بڑی تسکین ہوئی. اللہ تعالیٰ کا بڑا اپنا نظام ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا وہ ہسٹری میں ونڈیکیشن ہوتی ہے کہ 11 ستمبر کو قائد اعظم کا دن ڈھاکہ میں منایا گیا. دیکھیں بہت بڑی بات, کتنی بڑی, since the creation of Bangladesh. یہ دیکھ لیں, اور ادھر کہتے ہیں بنگلہ دیش ہماری جیب میں ہے, ہمارا کنٹرول میں ہے. تو یہ ایک قدرت کا اپنا نظام بھی ہوتا ہے. میں سمجھے آپ کہنے لگے کہ
یہ جو امت شاہ وغیرہ کی اسٹیٹمنٹس ہے اس کا بھی اللہ کا شکر ہے, کیونکہ آنکھیں کھل جاتی ہیں ہمارے حکمران. ہماری آنکھیں تو شروع سے کھلی ہوئی تھی, کسی کو غلط فہمی ہو تو اور بات ہے, ہم تو نہیں ہیں, ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں تھی, کچھ لوگوں کو غلط فہمی تھی جو تجارت کرنا چاہے, تاجر کہہ رہے ہیں. زیادہ بات کریں, میں تو آپ کو بتاتی ہوں مشاہد فور دا لاسٹ 25 years I've been hearing یہ ISI کی ISI, کیونکہ آپ جب کشمیر پہ بات کریں ہم حق سچ کی بات کرتے ہیں. What nonsense here? This is a Pakistani position. It's a Pakistani. قائد اعظم نے پوزیشن کشمیر پر اور پیلسٹائن پر before the creation of Pakistan لی تھی. عاصم منیر کی بڑی تگڑی اسٹیٹمنٹ ہے, نہیں, I think یہ مجھے خوشی ہے کہ ان کی اسٹریٹجک کلیئرٹی ہے, and I think اور پہلا بیان جب when he took over as Army Chief General عاصم نے, he went to the line of control, اس نے کہا کشمیری عوام کو بھی میسج دیا clearly. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ so this IO کے so called elections, اس کا نتیجے میں It won't change anything. نمبرز لے آئیں گے, یہ نمبرز اپنے لے آئیں گے, انسٹال کریں گے, مسئلہ ختم نہیں ہوگا, اس سے نہیں ہوگا. 7 اکتوبر کو طوفان الاقصی آتا ہے, 22 ستمبر کو 2 ہفتے پہلے نیتن یاہو جاتا ہے یونائٹڈ نیشنز, کہتے ہیں دا نیو مڈل ایسٹ, کہ فلسطینی تو ہے ہی نہیں, مسئلہ ختم ہو چکا ہے. یہ مسئلے ختم نہیں ہوتے حق کے خود ارادیت, ورنہ تو پھر امریکی فوج سے افغانستان مسئلہ ختم ہو جاتا, روسی فوج سے افغانستان کا ہو جاتا, یا ویتنام کا مسئلہ ختم ہو جاتا امریکن فوج کی وجہ سے. فوجی ڈنڈے سے, اس یوز آف فورس سے یہ بات نہیں ختم. کچھ نہیں, لوگوں کے دل نہیں جیتے نہ ان کی ہمت کو نقصان پہنچے. خرم پرویز یو نو, تو وہ جو اسٹرکچرز آف وائلنس میں جو 99 کیسز دیے تھے, اس نے بتایا تھا کہ کشمیری جو فریڈم فائٹر جو ہے سپریم کورٹ آف انڈیا سے لے کے ایٹ ایوری اسٹیپ ہر ادارہ اس کو کچلنے میں لگا ہوا ہے, وہ ہی از ناؤ ان جیل. تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے جب اپنی اسٹرکچرز آف وائلنس کتاب انہوں نے لے کے آئے پاکستان, تو ہم نے پروگرام ان کے ساتھ کیا. میں نے کہا آپ یہ لکھ لیتے ہیں, اتنی محنت کرتے ہیں, اس کا فائدہ کیا ہے, بیکاز گلوبل سین تو کچھ نہیں. یو نو واٹ ہی سیڈ, شاید انہوں نے کہا کہ دیکھ ہماری آگے جنریشنز ہیں نا, وہ پڑھیں گی اور ہمت اس سے لیں گی اور آگے چلیں گی. یہ صحیح بات ہے نا؟ بالکل صحیح بات. نہیں, یہ تو سارا, ورنہ دیکھیں نا اب منڈیلا نے 27 سال گزارے, اور یہ خرم پرویز تو ہیرو ہیں, بالکل, یاسین ملک ہیرو ہیں, بے شک, شبیر شاہ ہیرو ہیں, قاسم فختو ہیرو ہے, آسیہ اندرابی ہیرو ہیں. دے آر آل ان جیل قید ناحق میں, کیونکہ کلمہ حق کہہ رہے ہیں. آج وہ بیعت کر لیں یزید سے, بالکل, تو اٹ ول بی فائن. تو وہ انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے, اور اس طرح ہی تاریخ کا رخ یہی تبدیل کرتے ہیں نا, جو قائم رہتے ہیں اپنے موقف پر. تو اس کا مطلب جو حالات اس وقت ہیں پاکستان ہندوستان کی, تو معاملات انہوں نے کہا نا امت شاہ نے کہ جی ٹریڈ جب تک نہیں ہوگی جب تک کشمیر نارملائز نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب کہ ٹریڈ تو کچھ تاجر آواز دے رہے ہیں, اور کچھ سرکاری آوازیں آئی تھی. ہمارے فارن منسٹر نے کہا تھا 23 مارچ کو کہ تجارت کی بات شروع کر دی تھی. وہ تو انڈیا نے تو کوئی نہیں کی, اور پچھلے دور میں بھی ایسے بات ہوتی تھی. یہ غلط فہمی, تو آپ کے پاس بڑے لوگ ہیں تجارت کرنے کے لیے, آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ 200% ڈیوٹی انڈیا نے لگا دی تھی آفٹر بالا کوٹ, پلوامہ کے واقعہ بعد, فیبروری 2019 میں 200% ڈیوٹی پاکستانی پروڈکٹس پر. وہ تو تجارت اب ویسے بھی فیزیبل نہیں رہی اکنامکلی. نعرہ بازی ہے آگے باہر کے ملکوں کو. آپ وہ پیاز لے لیا تھوڑا سا, یہ دوائیاں پتہ نہیں لی ہیں کہ نہیں, تھوڑی بہت ہی, وہ سارا کچھ ہے. There's nothing much. تو یہ الیکشنز جو ہوں گے نہ تو آئی او کے کی پوزیشن. دیکھیں یہ تو اچھی بات ہوئی نا کہ کانگریس پارٹی نے جو موقف تھا ہمارا وہ تسلیم کیا. انہوں نے کہا کہ ہم کشمیریوں کو ان کا حق واپس دلائیں گے, اور وہ حق چھینا گیا ہے. چلو ایٹ لیسٹ وہ یہ تو کنسیڈ کیا پہلی دفعہ ہندوستان کے اندر سے, ہندوستان کے سیاسی نظام سے جو سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہے, اس نے یہ تو تسلیم کیا نا کہ جو 5 اگست 2019 کو کیا تھا مودی نے, وہ غلط تھا. And that is not acceptable, that is But do they rejected. spell out مشاہد how far will they go کہ مطلب کیوں وہ spell out نہ کریں, لیکن سٹیٹس کو تو توڑیں گے نا. I think it's a step forward. Acknowledge کیا کہ جی غلط کیا, تو جو غلط بات ہے اس کو یہ تو تسلیم کر لینا کہ یہ غلط ہوا تھا, اور یہ غیر ناانصافی تھی. So that's saying a lot. ہم تو کہتے رہے, کشمیری عوام بھی کہتے رہے, کچھ دنیا کے لوگ بھی کہتے رہے, ارندھوتی رائے کہتی رہی کہ وہ تو there's a whiff of colonialism in the air, and RSS is the state جو آرٹیکل لکھا تھا نیو یارک ٹائمز میں. And I mean she's been saying continuously کہ اسرائیل and an architecture of fascism is being erected in India. یہ تو ارندھوتی رائے نے کہا تھا. copy cats of the Israelis. ہاں بالکل, فرسٹ آئیڈیولوجیکل فرسٹ کزنز ہیں جی وہ. بالکل
بہت ہی قریبی فرسٹ کزن. اس سے پہلے کہ ہم آئیں ہوم بیس پہ اور دیکھیں یہاں کیا معاملات ہیں, ذرا خطے میں رہتے ہیں. خطے میں ایک بڑی اہم جو ابھی ڈیولپمنٹ ہونے والی پاکستان کے حوالے سے وہ ہے ایس سی او سمٹ. مشاہد صاحب, پھر ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ ایس سی او بڑی امپورٹنٹ سمٹ ہے, چائنیز پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا ہے. اب دیکھتے ہیں رشیا سے کون آ گیا. ویسے تو پرائم منسٹری لیول ہے یہ. آئی تھنک یہ ہمارے لیے بڑا ایک سارک کے حوالے سے متبادل ہے. ہمارا جو کلیدی کردار ہے سی پیک کی وجہ سے, ہمارے لوکیشن کی وجہ سے وہ اجاگر ہوگا انشاءاللہ. اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے. تو یہ بڑا اہم ہے, میں سمجھتا ہوں یہ سمٹ جو ہو رہی ہے, اور ہمیں اس میں پورا فوکس کرنا چاہیے. مجھے افسوس ہے کہ جتنی توانائی ہم نے استعمال کی یہ ناکام آئینی ترمیم میں, اگر اس سے آدھی استعمال کرتے خارجہ پالیسی میں, کون سی جو ابھی تھی now you see it now you don't, جو چھپے جو کیا تھا, اور ٹی وی پہ کہہ رہے تھے سب کو جی نمبرز ہیں, وہ بلف جو ہے وہ دیٹ واز کالڈ, اور وہ لگتا تھا کہ وہ بینک رابری کی تیاری ہو رہی ہے, بنسبت یہ نہیں کہ کوئی پلاننگ ہو رہی ہے آئینی ترمیم کی. مولانا فضل الرحمان صاحب پھر یہ دا لاسٹ لاف. تو وہ اتنا توانائی اگر ہم خرچ کریں فارن پالیسی پر, ہمارے تعلقات ہیں بنگلہ دیش, نیپال, سری لنکا, مالدیوز, یہ خطہ ہمارا نیچرل ہے, ایران, افغانستان. تو یوں آپ کی پوزیشن تو بڑی ڈفرنٹ ہو جائے گی. سینٹرل ایشیا ساتھ ہے, اور چائنا رشیا بھی آپ کے ساتھ ہے, تو یو ول بی کی پلیئر اگر وہ فوکس رکھیں ہم. اچھا, ایس سی او پہ تھوڑا سا اگر ہم بات کریں, ایس سی او میں انڈیا بھی ہے, ایران. ایک اور بڑی امپورٹنٹ ہے اس کی, ہمارا ایشو ہے دہشت گردی. ٹھیک, ایس سی او کے تحت ایک تنظیم ہے ریٹس, ریجنل اینٹی ٹیررزم سسٹم. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور وہ کہاں ہے؟ تاشقند. اچھا, ان کا فوکس ہی یہ ہے کہ جو علاقائی مسئلہ ہے ٹیررزم کا, اس کو ہم مشترکہ کاوشوں کے ذریعے حل کریں گے. تو ہمارا جو ایشو ہے افغانستان بالکل, یا ایون ہمارا جو بلوچستان سے جو انڈیا کر رہا ہے انٹرفیئرنس ہمارے ہاں, تو وہ تو ہم اجاگر کر سکتے ہیں نا ان ریجنل فریم ورک. ہماری سپورٹ اور سولیڈیرٹی بھی آئے گی ہماری. آپ کو یاد ہوگا جب 15 اگست ختم ہوا تھا تو ہم نے کانفرنس بلائی تھی اسلام آباد میں سپٹمبر میں, اتنے انٹیلیجنس چیفز کی. تو میرے خیال میں یہ میکنزم بھی نہ بھولیں کہ ایک ریجنل اپروچ بھی ضرورت ہے کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے. ہمارے لیے وہ بڑھتا ہوا مسئلہ ہے یہ. اور ایس سی او میں آپ کے پاس پلیٹ فارم اویلیبل ہے, ایک پلیٹ فارم ہے آپ کے پاس. یہ کین بی اے ویری یوزفل. اکنامک کوآپریشن کنیکٹیوٹی ایک ہے, پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک ایک ہے, کیونکہ رشیا بھی اس میں ہے, اور انڈیا اگر انگیجمنٹ, انڈیا ویسے میں دیکھا مودی اوائڈ کر رہا ہے ایس سی او کو اور ان کو, بیکاز آف ایسی کیونکہ تعلقات چین کے ساتھ اچھے نہیں ہیں, اور وہ کبھی وہ آن لائن چلے جاتے ہیں, کبھی وہ جے شنکر کو بھیج دیتے ہیں. پچھلی کچھ 4 میٹنگز ایسی ہوئی ہیں جو انہوں نے مس کی ہیں. اور پاکستان تو in any case they are all dead against making Pakistan become part of anything which is ریموٹلی بیونڈ دا ریجن وغیرہ. تو ہم تو ایس سی او کا تو ہیں, ایس سی او کا تو ہے, میرا مطلب آئیں گے نہیں, انڈیا کی طرف سے کوئی آئے گا نہیں. وہ تو ساک کا سیبٹاج کیے 8 سالوں سے, وہی تو میں کہہ رہی ہوں, 2016 سے جو سمٹ ہمارے ہاں تو ساک ختم کر دیا نا انہوں نے. تو ہمارے لیے ایک متبادل کریٹ ہو گیا ہے. علاقائی تنظیم تو چلیں گی نا, ایس سی او بھی ہے اور برکس بھی ہے. نہیں, 2 major powers are there, the future global power is there. نہیں, آپ دیکھیں کہ یو اے ای, سعودی عربیہ, یہ سارے, ایران, اور میں اگلے ہفتے خود جا رہا ہوں ماسکو برکس فورم کے لیے. آئی ایم دا فرسٹ پاکستانی ٹو بی انوائٹڈ. پہلے بھی انوائٹ کیا تھا میں نے, وہاں تقریر بھی کریں. 23 ستمبر کو میری تقریر ہے وہاں. تو ہمارے لیے تو یہ نیچرل پوائنٹ ہے, ہمارا ایک رول بنتا ہے اس خطے میں, اور وہ رول کیا ہے؟ وہ یہی ہے کنیکٹیوٹی کا. اور بداپیسٹ میں بھی ہوئیں, بداپیسٹ میں جی وہ پیس کانفرنس ہے, اور وہ جو وہ ہے آئی کیپ کا ذکر کیا تھا, وہ یہ اس کو ایشیا کی سب سے بڑی تنظیم ہے. کوئی 200 سیاسی جماعتیں ہیں ایشیا کی, لیفٹ اور رائٹ, رولنگ اور اپوزیشن سب شامل ہیں, جن کی نمائندگی ہے پارلیمنٹ میں. اس کا میں الیکٹڈ کو چیئرمین ہوں بائی دا وے. چیئرمین از فرام ساؤتھ کوریا, اور ہماری بھی کانفرنس بھی ہونے والی ہے نومبر میں ان کیمبوڈیا, اس کا اینول جنرل اسمبلی. تو اللہ کا بڑا فضل ہے, اور ادھر پاکستان کے جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں ہم نے ان مائی اون کیپیسٹی. پاکستان کی آواز صرف آواز ہونی چاہیے, we must be part of the discourse. بالکل. اچھا, تو یہ آپ نے اقتصادیات کی بات کی, ایران کے ساتھ جو پائپ لائن والا معاملہ ہے, where is this headed? مطلب ایک دفعہ ایرانیز نے کہا جی now we'll have to take it to. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر ایک 2 حکومتوں نے وعدے کیے تھے, آصف زرداری صاحب کی گورنمنٹ نے وہ تو خود گئے تھے, خود گئے تھے,
پھر خیر پچھلی دفعہ ابراہیم رئیسی صاحب آئے تھے, بارڈر مارکیٹس کی بات کی تھی. پھر جب انٹرم گورنمنٹ آئی تھی انوار اللہ کاکڑ صاحب کی, انہوں نے خود کہا کہ ہم پائپ لائن ایران بارڈر سے گوادر بنائیں گے 80 کلومیٹر, اور ان کے جو وزیر توانائی تھے محمد علی صاحب 2 دفعہ تہران گئے, اور اب بھی اس گورنمنٹ میں وہ اسپیشل اسسٹنٹ ہے پاور میں وہی. تو میرے خیال میں یہ, اور ہمیں فنڈنگ بھی اس کی مل رہی ہے, آئی بلیو سو. رشیا نے بھی آفر کیا اور لوگوں نے بھی آفر کیا. تو اس میں بات کیا, پاکستان کی اپنی سرزمین کے اندر اگر ہم کوئی پائپ لائن بناتے ہیں تو اس میں کیا قباحت ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ کے ڈیفنس منسٹر صاحب نے فرمایا ہے 2 روز پہلے کہ جی 2-3 روز پہلے کہ کیونکہ وہ سینکشنز ہیں تو اس لیے ہم کسی قسم کی جو ہے سینکشن 3 سال ختم ہو گئے تھے, 14, 15, 16. آپ کو یاد ہوگا جب اوباما کے زمانے میں وہ ڈیل ہوئی تھی نیوکلیئر ایران کی, ہم اس وقت کوشش کرتے. دوسری بات ہے کہ ترکی نے, انڈیا نے ویور لیا ہے ایران کے ساتھ تجارت کے لیے امریکہ سے, ہم نے تو ویور کے لیے اپلائی نہیں کیا. ابھی ڈونلڈ لو کا بیان آیا تھا, آپ کا کوئی نہیں, لیکن آپ نے اپلائی نہیں کیا ویور کا. تو ہمیں کس چیز کا خوف ہے؟ اس کا مطلب ہماری نیت ہی نہیں. اب اگر آپ وعدے کریں اور سوورن گارنٹیز ہیں, اور انہوں نے تو بنا لی ہے, $2 ارب نے خرچ بھی کر دیے اپنے, تو ہم اگر نہیں کرتے تو پھر کیا ہے؟ ہم اپنے ایز اے ریاست اپنی جو زبان ہے وہ تو پوری کیوں نہیں کرتے؟ اور ہمارے انٹرسٹ میں ہے 40% کم آپ کو اس کا ہوگا خرچہ, 40% ڈسکاؤنٹ پرائس ہوگی گیس کی, اور آپ کی اپنی گیس 12 سال میں ختم ہو رہی ہے جو ابھی ریزروز ہیں ہمارے. میرا خیال ہے کہ ہم نے کمٹ کیا, ڈر ہے, نیت تو مجھے نہیں پتا, بٹ خوف جو ہے, خوف کا جو بت نہیں تو اس میں تو مجھے لگتا ہے نیت میں بھی فطور ہے, کیونکہ نیت کوئی اظہار نہیں کیا. ہم کہتے ہیں انشاءاللہ ہم کریں گے. ہاؤ مینی انشاءاللہ ول دے ویٹ فار؟ دا پوائنٹ از کہ امریکہ دیکھیں نا, اگر چلے کولڈ کیلکولیشن کر لیں, واٹ از اٹ دیٹ یو آر گیٹنگ, دیکھیں نا اگر کوڈ پرو کو کیا ہے, کچھ زیرو ہے, علاوہ ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جی امریکہ کسی وقت ہمیں وہ تو خوف پھر پالیسی ہے, تو پھر خوف آپ ہاتھ ملتے رہیں گے. شکر ہے جب قائد اعظم پاکستان بنا رہے تھے یا نیوکلیر بم ہم کر رہے تھے تو یہ اس قسم کی سوچ نہیں تھی. ہاں, یہ ہاتھ ملنے والے, شکر ہے نیوکلیئر ٹیسٹ کرتے وقت بھی آغا شاہی کو امریکہ نے کہا 1979 میں اکتوبر سے, انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے کہا یو آر انٹرنگ دا ویلی آف ڈیتھ by making this bomb, we will not allow it. So he just smiled, اس نے پائپ پکڑا, اس نے کہا کہ we can't even build a bicycle, how can we build a bomb? اور جب وہ واپس آئے he reported to جنرل ضیاء الحق, پریزیڈنٹ تھے, جنرل ضیاء نے کہا اچھا اکتوبر 79 انہوں نے آرڈر دیا ڈاکٹر اشفاق صاحب کو جو نیوکلیئر کے انچارج تھے ایٹامک انرجی کمیشن کے, کہ آپ جا کے جگہ سلیکٹ کریں جہاں ہم نے دھماکہ کرنا ہے. 9 سال پہلے یہ ہمت ہوتی ہے, اس میں دم کا ایشو ہے, دم کی بات ہے. ڈر سے ذرا ڈائیورس کریں اپنے آپ کو. پاکستان کی جو سیکیورٹی پالیسی, فارن پالیسی, ظاہر جو ہماری اکانومی ہے اس سے جڑی ہوئی ہے, کیونکہ وی آر پارٹ آف دا گلوبل سین. اکنامک سچویشن جو ہے مشاہد, اس میں فارن پالیسی بھی ہے, بٹ ڈومیسٹک از کریٹیکل. اس میں میرے خیال میں نمبر 1 ایشو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے, کیونکہ جب تک اس میں ہم آہنگی نہیں آئے گی, ٹھہراؤ نہیں آئے گا, یہ جو نہ ختم ہونے والی سیاسی چپکلش ہے جو 7 سال سے, اب دیکھیں 7 سالوں میں 7 وزراء اعظم پاکستان آپ تو بہت ہی چپکلش, انڈرسٹیٹمنٹ, ہاں مطلب ہے کہ سیاسی محاذرائی کہہ لیں, جنگ کہہ لیں, بالکل نہ ختم ہونے والی جنگ ہے, اور وہ ایک ٹرائبل وار ہوگی, ایک پولیٹیکل ٹرائبلزم ہم کہتے ہیں. مجھے ٹھیک کہا تھا پشاور میں جب میں گیا تھا, ان کے شاہ صاحب آپ لوگ کہتے ہیں اسلام آباد والے کہ ہم قبائل ہیں, آپ لوگ قبائل ہیں, سوچ آپ کی, ہم تو تصفیہ کر لیتے ہیں, ہاں ہم تو جرگے میں بیٹھ کے تصفیہ کر لیتے ہیں, آپ لوگ تو ہیں کہ یا تم رہو گے یا میں رہوں گا. ویپنائز ایوری تھنگ اینڈ اٹس زیرو سم گیم, کہ یہ 1 loses 1 wins, یہ نہیں کہ ون ون ہے جو چائنیز کہتے ہیں. کچھ سمجھ آئی تھی آپ کو یہ جو ابھی پیکج ویکج بنایا اور پھر ہو رہا ہے جی, اب ہو رہا ہے, وہ بار بار کہہ رہے ہیں منسٹرز آ کے نمبرز ہیں. ویری لو ٹالرنس فار نالائکی, اور نالائکی کے اوپر اگر بدنیتی بھی آ جائے, کیونکہ اس میں تھا کہ غلط کام غلط طریقے سے ہوا ہے. مقصد تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو روکنا ایز چیف جسٹس,
ان کے بے خوف. اصل بات تو یہ تھی, باقی تو آپ نے کہا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہے, اس کو یاد آ گیا, بلوچستان بھی یاد آ گیا, آسما جہانگیر صاحبہ بھی یاد آ گئی کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا کہا تھا, وہ بڑا کہا تھا 18 سال پہلے 20 سال پہلے کہا تھا, اور اس وقت کسی نے نہیں پوچھا. اب ساری چیزیں وہ یاد آنی شروع ہوگی. اب وہ لوگ کو بے وقوف تو نہیں ہے نا. اور پھر دیکھیں نا, الٹیمیٹلی ایک اور آپ نے بلف کیا کہ جی آپ کے پاس نمبرز ہیں. اور مجھے ایم این اے سے بات ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں ہم ہاسٹیج تھے. میں خود پارلیمنٹیرین رہا ہوں اتنی دفعہ, کبھی مجھے یاد نہیں کہ ویکینڈ میں رات کو اجلاس ہوا ہو سینٹ کا یا قومی اسمبلی کا, آج تک نہیں ہوا. خدا نہ کرے جنگ ہو جائے. انہوں نے کیا تھا عمران خان نے جب وہ جنگ وہ تو جنگ اپریل سے, وہ تو فیبرری 2019 کی حالت جنگ کی بات ہے نا. نہیں, ابھی جب کیا تھا, جب وہ ووٹ, اچھا جب نکالنے تھا, جب نکال رہے تھے تو وہ انہوں نے, ہم سارے بیٹھے تھے کہ چلاتے ہی جاؤ. وہ تو یس 10th of April 2022 وہ تھا, رات کا وقت تھا. یس وہ تو تھا نا کہ اسٹیٹ آف, وہ بھی وار تھی, وہ حالت جنگ تھی. تو یہ تو جنگ نہیں تھی, یہ تو نالائکی تھی کہ ایک بدنیتی کا کام غلط طریقے سے آپ کر رہے ہیں, آپ مشاورت کریں. مسودہ کا ہے. اب آپ کے خود وزیر کہہ رہے ہیں, لا منسٹر نے کہا کہ میں نے خود نہیں دیکھا مسودہ. ڈار صاحب جو بڑے سوبر سلجھے ہوئے اور بڑی اچھی طرح 18th امینڈمنٹ یہ وہ سب, وہ بھی کہہ رہے تھے ایک پروگرام میں, انہوں نے کہا میں نے دیکھا نہیں ہے. آپ دیکھا نا, مجھے سمجھ نہیں آتی اتنا بڑا آپ نے سارا کوشش کی, تیاری ہو رہی ہے ہائیسٹ لیول, تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں تو مسودہ کہاں ہے, کہ واز اٹ بینگ ڈرافٹڈ بائی, وہ ڈرافٹڈ بائی, نہیں بائیڈن تیار کر رہا تھا, وہ امریکہ سے آ رہا تھا, آئی ایم ایف تیار کر رہا تھا مسودہ, وہ کہاں سے آ رہا تھا, کوئی فیکس میں آنا تھا, کیسے آنا تھا. تو یہ تو بڑی پھر آپ کے بڑا فیلئر ہے. دس از ایون ورس کہ آپ ایک چیز کو پش کر رہے ہیں اور ڈیفینڈ کر رہے ہیں جس کا آپ کو معلوم ہی نہیں. تو پھر اس میں مزے کی تو آئی تھنک مولانا صاحب, یہ مولانا از دا مین آف دا میچ. اور دیکھیں جی مولانا بہت پرانے سیاستدان ہے, نیگوشیٹ کیا, مشرف کو انہوں نے بمیری کی طرح نچایا تھا. نوابزادہ نصر اللہ, ویری ڈفرنٹ پرسن, ویری ڈفرنٹ ان پالیٹکس آئیڈیالوجی, لیکن جس طرح سے وہ لے کے سب کو پھر آئی تھنک مولانا میں کافی ذہانت ہے, اور کافی وہ زیادہ, وہ تھوڑا سا انٹریگ, وہ ذرا زیادہ لنک تھے انٹریگ کے ساتھ. یہ ذرا میں دیکھا کہ ان کا مذاکرات کے لیے تحمل ہے ان میں, اور بردباری ہے. اور ایک اور چیز, ہاں مولانا صاحب کی بات کریں, مولانا فضل الرحمان صاحب کی, اور وہ مولانا صاحب سے بڑی زیادتی ہوئی کہ ہی واز پارٹ آف دا ہول تھنگ, اور آخری وقت ان کو فرق ڈچ کر دیا, اور ڈچ ان کے اپنے لوگوں نے کیا, اور وہ بڑے ناراض تھے. جائز تھی کہ آپ نے کہا ہم خود کھائیں گے سارا کچھ, آپ کو اب کوئی پوزیشن نہیں دینی. اور اللہ کی شان دیکھیں, قدرت کا اپنا نظام ہے. پھر نظریہ ضرورت کے تحت, اور میاں صاحب خود چل کے آئے کہ وہ بھی جا کے کال کریں گے, تو مولانا صاحب نے تو میرے خیال میں ہی از دا مین آف دا میچ, میں سمجھتا ہوں. اور اب یہ ہے کہ اب ان کو چاہیے کہ یہ وہاں ختم کر دیں کام, یہ کام آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک دفعہ غلطی ہو چکی, نالائکی ہو چکی, بار بار, وہ آئنسٹائن نے کہا تھا نا کہ وہی کام بار بار کریں اور کوشش لگے کہ علیحدہ کوئی رزلٹ آئے گا, وہ نہیں آئے گا, اس میں اور گڑبڑ ہوگی. اس کو توجہ دیں سیاسی ہارمونی کے لیے, جو میں کہتا ہوں ہیلنگ ٹچ کے لیے, دستہ شفا کے لیے, وہ بات کریں. دیکھیں 3 میجر پولیٹیکل فورسز اس کو ہیں آپ کے پاس. ایک قیدی نمبر 804 ہے, ایک جو ہے لاہور رائیونڈ میں ہے, اور ایک جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ. بھٹو نے کیا کہا تھا 1970 کے الیکشن کے بعد, دیر آر 3 پولیٹیکل فورسز. یہ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا, دا آرمی, عوامی لیگ اینڈ پیپلز پارٹی. It is true today also. So 50 سال کے بعد nothing has changed. وہ characters may be different but the reality is the same. تو اس میں آپ دیکھیں, اب 2 مل گئے تو عمران خان نے میاں صاحب کو نکال دیا, جب وہ 2 اکٹھے مل گئے تو انہوں نے مل کے عمران خان کو نکال دیا. تو اب سکور از ایون. اب لیٹس موو فارورڈ, اب کریں. اب میرے خیال میں میاں صاحب شوڈ آسک فار اے میٹنگ ود عمران خان, وہ جائیں جا کے ملیں. میرا خیال ہے, اچھا میں تو اس پہ سوئی پھنسی ہوئی ہے مشاہد کہ اگر کوئی پوٹینشلی اسٹیٹسمین ہو سکتا ہے اس ملک, ہاں تو اٹس نواز شریف. ہاں I mean, you know, میاں صاحب اس کو ناراض ہیں, وہ سمجھتے, اور جائز ہے ان کا گلا. ایک تو جس سے نکالا گیا ان کو, وہ زیادتی ہوئی, وہ اٹ واز اے سافٹ کو, اور اس کا جواز نہیں. پہلے دھرنا کیا ان کے خلاف, پھر نکالا گیا, اور پھر ان کے خلاف احکامہ کے تحت ڈسکوالیفائی کیا, اور ساری سازش تھی. Imran was part of it. He was part of the and it was morally wrong, legally wrong, politically wrong. اور اب جو ہے, اب جب لا کے, میں I was the only man in Pakistan who said کہ یہ وزیر اعظم نہیں بنیں گے,
نہیں بننے دیا جائے گا, آپ صدر بن سکتے ہیں. ان کو غلط فہمی دی گئی, جھانسا دیا گیا کہ چوتھی بار وزیر اعظم ہوں گے, وہ دھوکے میں آ گئے اور دھوکہ دیا گیا ان کو. تو ہی از ویری اپسیٹ, کیونکہ سارا تو ان کا تھا رہا. ہاں لیکن انہوں نے بھی تو گیم کی نا, شاید وہ کون سے ووٹ کی ضد پہ آ رہے تھے. تو وہ انٹریگ میں ہوتا ہے, پھر یو کین بی اے وکٹم آف دا انٹریگ اگر اس میں شامل ہوئے. تو بیسٹ اب یہ ہے کہ بائی گانس بھی دل بڑا کریں, اور ہر ایک کی عمریں کم نہیں ہو رہی, پیپل آر موونگ کلوزر ٹو دا لاسٹ لیپ. تو وہ اپنا بڑے دل سے کہیں, انہوں نے کہا جی وہ لاہور رہتے ہیں, ادھر لاہور میں ایک قیدی بیٹھا ہوا ہے, انہی کی سرپرستی میں, ان کی بیٹی کی سرپرستی میں, وہ کہیں گے آئی وانٹ ٹو سے ہیلو ٹو ہم. یا پنڈی میں بیٹھا, پنڈی میں بیٹھا, اڈیال, وہ پنجاب گورنمنٹ کا جیل ہے, تو چلے جائے سے ہیلو. تو رانا ثناءاللہ نے کہا بھی تھا 1-2-3 مرتبہ کہ مجھے لگتا ہے اگر ابھی اس پوری ٹیم میں کوئی بات کرتا ہے سمجھ کی نا, ابھی بھی اپ اینڈ ڈاؤن ہے, لیکن رانا ثناءاللہ میرے خیال میں اس وقت آ گیا کہ بات صحیح کرنی چاہیے, کھری بات کرنی چاہیے, اور ملک کی بات کریں. یہ آپ کی میری ذات کا مسئلہ نہیں, یہ آپ کی میری کرسی کا مسئلہ نہیں, یہ آپ کی میری پارٹی کا. یس ایگزیکٹلی, ورنہ پھر میاں صاحب ول بی ہسٹری. It's now or never for اور ہم فارن پالیسی میں یہ باتیں کرتے رہیں گے, پوٹینشل کی بات کرتے رہیں گے, لیکن میں کہتا ہوں انہوں نے ویژن میں نیوکلیر بام میں انہوں نے کیا, سی پیک شروع کیا, موٹر وے کلچر وہ لے گیا. جب میں لاہور جاتا ہوں کمیونیکیشن میں, ہی براٹ پاکستان انٹو دی 21st سینچری. ان کا ویژن اس وقت لوگ مذاق اڑاتے تھے, جی کیا یہ موٹر وے, ہی براٹ پاکستان انٹو دی 21st سینچری بفور پیپل ور تھنکنگ. اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ اتنے سالوں کے بعد آئی کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے. جو ریجنل کنیکٹیوٹی ہے یہ لفاظی نہیں ہے. 92-93 میں ECO سمٹ نہیں کروایا تھا, بالکل وہاں کوئٹہ میں سیکرٹری جنرل تھا آغا شاہی, پہلی دفعہ گوادر پورٹ کی بات ہوئی تھی. وہ یس ECO تھا, اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن 99, یس ان کوئٹہ, اور کوئٹہ ڈکلریشن کی ہے, اور کہاں کیا انہوں نے کہا بلوچستان میں. So you know this so he has vision, تھوڑا سا اپنے پرنسپل پہ کھڑے ہونا ہے سب کو, دل بڑا کرنا پڑے گا سب کو, اور لڑائی جھگڑا تو کسی کو بھی نہیں. میں نے تو سپیچ میں بھی کہا تھا, آپ کو یاد ہے میری سال پہلے سپیچ میں نے کہا تھا دونوں کو, اپوزیشن اس کو عمران خان کی ان کی گورنمنٹ تھی, میں کہا جی آپ پنگے نہ لیں فوج کے ساتھ, اور اپنی گورنمنٹ کو میں نے لوگوں کو کہا تھا پارٹی کو کہ آپ پنگے نہ لیں جوڈیشری کے ساتھ. اداروں کے ساتھ پنگے کامیاب نہیں ہوتے, چاہے فوج ہو یا چاہے عدلیہ. The question is also مشاہد کہ عمران خان نے کیا سیکھا ہے, کیونکہ عمران خان کی گالیاں پڑ جاتی ہیں سوشل میڈیا پر, I don't care, لیکن ایک لائن آف بلنڈرز ہیں ان کے بھی, لائن آف پولیٹیکل بلنڈرز, وہ تو ہمالیئن بلنڈرز ہیں, لیکن میرے خیال میں توبہ کی بھی گنجائش ہوتی ہے, ہونی چاہیے. آپ سیکھتے ہیں بالکل بالکل. آپ دیکھیں راہل گاندھی نے وائپ آؤٹ ہو گیا تھا, اس نے سبق سیکھا کہ میں عوام سے دور ہو گیا ہوں. اس نے وہ یاترا کی 3000 کلومیٹرز, he walked 2 years he was out in the field. تو رزلٹ آیا نا, تو اس کا رزلٹ آیا کہ مودی کو مار دیا اس نے, 303 سیٹیں سے 240 ہو گئی, اور نیکسٹ پرائم منسٹر راہل گاندھی ہے. بالکل مودی کا لاسٹ ٹرم ہے. یہ چیز انڈیا سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جینوئن پالیٹکس کرو آن دا, اور اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں, اور غلطیاں کرنی ہے تو نئی غلطیاں کریں, پرانی غلطیاں نہ کریں. بالکل. گڈ لک ود یور ٹرپ مشاہد. تھینک یو فار جوائننگ اس. ناظرین اس کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.